बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद निज़ामी और मैं इस वक्त मौजूद हूं दारुस्सलाम इंटरनेशनल में। ये वो नाम है जो अहले कुतुब के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ दूं कि दारुस्सलाम इंटरनेशनल ये वो इदारा है जहां पे कुरान के तराजुम, तफासीर और वो कुतुब जो कि दूसरी किताबों में शाया की जाती हैं या दूसरे मुल्कों में शाया होती हैं, उनके तराजुम यहाँ पे किए जाते हैं दीनी हवाले से। आइदर वो किताब इंग्लिश में हो, फ़ारसी में हो, अरबिक में हो, उनकी उर्दू में तर्जुमा करके, ट्रांसलेशन करके यहाँ पे इशाअत होती है और फिर दीनी रहनुमाई मिलती है। उसके साथ साथ ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाहिए वो सारे मामूलात हमें इन कुतब में समझ आते हैं। और जब दारुस्सलाम इंटरनेशनल का जिक्र करते हैं तो एक शख्सियत हमारे जहन में आती है और वो शख्सियत है इस इदारे के डायरेक्टर की। वो हैं जनाब मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब। जहाँ पे कुतब बीनी की जाती है ये नाम अच्छी तरह से वो सब लोग जानते हैं। उनकी बड़ी काविशें हैं, उनका ही लगाया हुआ ये पौधा है दारुस्सलाम इंटरनेशनल, जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसके साए में बहुत से कुतुब बीन इल्म हासिल करते हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनके दिन भर के मामूलात के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ जाते हैं, कौन से इदारे हैं उनके जहाँ पे वो काम करते हैं और किस किस तरह से वो सारी चीज़ों को लेके साथ चल रहे हैं। जो तालीम से वाबस्ता बच्चे हैं, लोग हैं, उनसे वो कैसे शफ़क़त फरमाते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चियाँ भी। इसके साथ साथ देखेंगे ये कि उनके मामूलात क्या हैं खाने पीने के हवाले से, पहनने ओढ़ने के हवाले से। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलेंगे मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब की जानिब और उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आए सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम लाहौर से सफ़र करते हुए अर्रहमा इंस्टीट्यूट वॉबर्टन पहुँचे हैं। ये दीनी व असरी तालीम का हसीन इम्तजाज है। इस बारे में मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद से बहुत कुछ जाना और इस इदारे का विज़िट किया। अब हम चूँकि पहुँच चुके हैं अर्रहमा इंस्टीट्यूट जो है, अब इसकी जो अपनी एक अट्रैक्शन मुझे सारे रास्ते में लग रही थी और ख़ास तौर पे जैसे आपने रास्ते में मुझे बताया कि यहाँ पे इस क्लास से लेके इस क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर इसकी बाकायदा एक रिकग्निशन है, डिग्री है एक। तो सर ऐसी जगह पे पहुँच के तो दिल करता है फ़ौरन उन जगहों के बारे में बात की जाए, देखा जाए। तो आप तो माशाल्लाह इसको ओन कर रहे हैं बड़े अरसे से, तो फरमाइए आपकी अपनी फीलिंग कैसी है? हर शख्स जो है उसकी ज़िंदगी में कुछ अहदाफ होते हैं जी। हमारे सामने भी एक हदफ था जी। और वो हमेशा से है कि हम अल्लाह ताला का पैगाम सही किताब व सुन्नत की रोशनी में लोगों तक आम पहुंचाने के लिए तलबा की एक ऐसी टीम, उलमा की ऐसी टीम तैयार करें जो सही मायनों में दीनी और दुनियावी दोनों अलूम से बहरावर माशाल्लाह, और वो आगे बढ़कर लोगों को अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और इसी बात को तकमील के लिए ये अर्रहमा इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया गया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वक़्त के साथ साथ इसके अंदर बेहतरी आ रही है और हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र है कि जब भी हम बैठते हैं, जब भी हमारी मीटिंगें होती हैं, जब भी हमारी मुलाकातें होती हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हमने इसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाना है और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये हमारा मिशन जारी रहे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे सर, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे और हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि आप जिस खैर के काम में आगे बढ़ें हम आपके साथ चलें। लेकिन सर आज हम आपके मेहमान हैं, बड़ी मेहरबानी, आपके लिए वेलकम के लिए बहुत से आपके अपने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। अर्रहमा इंस्टीट्यूट पहुँचने पर इंतज़ामिया के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान और असातिज़ा कराम ने इस्तकबाल किया। ये सब हमारे इंतज़ार में खड़े थे, इनफैक्ट आपके इंतज़ार में खड़े थे। तो ये कितनी मोहब्बत का इजहार है कि एक शख्स लाहौर से चला है और तकरीबन ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का ट्रैवल है और ये कब से इंतज़ार में होंगे कि आप पहुंचेंगे तो आपको वेलकम करेंगे। तो सर चलते हैं अंदर। बड़ी मेहरबानी इनकी भी और आप सब की। मैं ये समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है और ये असल में जो मोहब्बत है ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है। बेशक ठीक है बेशक जी। और अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इन मोहब्बतों को कायम दायम रखे, आमीन, और अल्लाह के दीन के लिए इन चीज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। आइए सर प्लीज़। नामवर शयूख कराम और समाजी शख्सियात मौजूद थीं। ये आप देख सकते हैं जी कि माशाल्लाह जैसे मेंटर हुए हैं तो कितना वार्म वेलकम हो रहा है। और एक वेलकम सर ये जो आपके मोहब्बत करने वाले हैं वो कर रहे हैं, कुछ ग्रीनरी भी आपका वेलकम कर रही है। आइए सर ज़रा 2 कदम वहाँ भी चलते हैं। जैसे आप अंदर इंस्टीट्यूट के एंटर होते हैं आपको एक बड़ी फ्रेश फील आती है और इस फ्रेश फील के लिए बाकायदा एफर्ट की गई है। नज़र आएगा कि ये बाकायदा एक बहुत बड़ी जगह है। सर ये कितनी बड़ी जगह है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन है? 20 कनाल जगह है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और
हकीकत पूछते हैं तो मैं रास्ते में ये सोचता आ रहा था कि अल्लाह हमें तौफीक दे तो हम इसको और बढ़ाएं और इसकी जगह जो है और मज़ीद ख़रीदी जाए ताकि ये सिलसिला जो है और आगे बढ़ सके। जहाँ तक इस बाग का ताल्लुक है, आए ना सर, 2 कदम अंदर जी, भी जी, चलते हैं, बिल्कुल प्लीज आइए। करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस बाग के लिए तो मेरी अहलिया जो है उसको मैं क्रेडिट दूंगा। अच्छा, उसको दीवानगी के हद तक शौक़ है फूलों का और बागात का, और उसने ये पौधे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारा ये सारा असल में ना उसकी मेहनत का नतीजा है। और ये अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम उसने इसका नाम रखा। तो इसमें माशाल्लाह हर किस्म के जो हैं वो फल भी हैं फूल भी हैं। ज़मीन साहब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जो रवायात हैं कि हमारी जो मसाजिद हैं या मदारस हैं उसके इर्द गिर्द फलों के बागात लगाना ये पुरानी रवायत चली आ रही। मुझे उंदरस जाने का इत्तफाक हुआ। कुर्तबा की जामे मस्जिद एक ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दफ़ा उसको देखने का इत्तफाक हुआ है। तो उसके मस्जिद में दाखिल होने से बाहर बहुत बड़ा बाग था और उसके ऊपर लिखा था कि यहाँ जो भी कोई मुसाफिर आए उसके लिए यहाँ का फ्रूट फ्री है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और वो उसको बिला पूछे इसको खा सकता है। मकसद क्या था असल में? मकसद ये था कि लोग दूर दराज से जो आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं या इस जगह को देखने के लिए इस्तिफ़ादा करने के लिए पढ़ने के लिए आए हैं। तो मेरी अहलिया का जो इस बारे में नुक्ता नज़र था वो भी ये कहती थी कि जो तालिब इल्म हैं जो हमारे बच्चे हैं वो सुबह सुबह उठें जाएं जाके सैर करें एक्सरसाइज करें और उसके साथ साथ अगर उसमें कोई फ्रूट है कोई खाने वाली चीज़ है तो वो भी उसे यानी कि एक तो रूहानी सेहत लें, दूसरा जिस्मानी सेहत भी लें। तो माशाल्लाह आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी आपके साथ कदम मिला के चलती हैं, तो माशाल्लाह खुशकिस्मती है सर। आइए अंदर चलते हैं मज़ीद बहुत शुक्रिया और क्लासेस के बारे में भी देखते हैं और अंदर का सेटअप भी देखते हैं। आए सर। निज़ामी साहब ये जो बागीचा अभी हमने देखा है जी ये एक बड़े मशहूर सहाबी अंसारी सहाबी अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम हमने मौसूम किया है। अच्छा, ये क्यों किया गया? असल में अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग था जो बिल्कुल मस्जिद नबी के साथ मुल्हक था। नबी अलैहिस्सलाम मेरे माँ बाप कुर्बान हो वहाँ तशरीफ़ ले जाते, वहाँ जाके उसकी खजूरें खाते, वहाँ पे पानी का कुआँ था उससे पानी नोश फरमाते। जिस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, तो अबू तलहा अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे हैं। तो आपने की खिदमत पेश करते हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू, कि तुम उस वक़्त तक भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। माशाअल्लाह। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल ये मेरा जो बाग है बैरहा ये मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो अल्लाह के रसूल ये मैं इसको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जहाँ जी चाहे इसको रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तहसीन फरमाई। आपने फरमाया बखिन बखिन, आपने फरमाया ये जो तुमने सौदा किया है बड़ा ज़बरदस्त सौदा किया है, नफ़ा बख्श सौदा किया है। और फिर आपने फरमाया कि तुमने जो बात कही है उसको मैंने सुन लिया है, लेकिन ऐसा करो बड़ा बाकीमती था। इस वक्त वो मस्जिद नबी का हिस्सा बन चुका है। माशाअल्लाह। जिस वक्त आप मस्जिद नबी में दाखिल हो बाब मलक फहद से, तो उसके उल्टी तरफ अब भी उन्होंने अलामती तौर पर एक दायरा है उसके ऊपर लिखा हुआ है बैरहा। माशाअल्लाह। ठीक है, मैंने खुद देखा है। माशाअल्लाह। इदारे की इंतजामिया की अहम मीटिंग की सदारत की जिसमें कारकर्दगी और आइंदा के अहदाफ का जायजा लिया गया। इसके बाद इदारे के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। उलमाए कराम जितने हैं इस वक्त हम जिनके नाम देख रहे हैं ये सारे इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई क्वालिफाइड माशाल्लाह। इनके देखें इनका तजर्बा कितना है पढ़ाने का जी। 43 इयर्स 32 इयर्स 38 इयर्स माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ थोड़ा सा हमने ये भी रखा है कि यहाँ के जो असातिज़ा कराम हैं उलूम असरिया के, मतलब एम ए इंग्लिश जी बिल्कुल है ना जी। वो जैसा आप अभी अंदर कह रहे थे कि दीन और दुनिया दोनों को पैरेलल तालीम को रखा। मैं एक पैराग्राफ यहाँ से पढ़ना चाहूँगा। देखें दारुस्सलाम एजुकेशनल सिस्टम है और उसके बैनर के नीचे है अर्रहमा इंस्टीट्यूट।
वॉबर्टन ज़िला ननकाना का एक तारीखी कस्बा है जो हर मज़हब व मसलक से वाबस्ता लोगों का मस्कन है। तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोग अपने अपने असलूब के मुताबिक दीनी और तबलीगी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने पढ़ा है जो कि ब्रीफ है, लेकिन पूरी हिस्ट्री सर हमने आपसे भी जाननी है। सो प्लीज़ चलते हैं ऊपर और वहाँ पे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आइए सर, प्लीज़ आइए। लाइब्रेरी देखी जहां हजारों कुतब इल्मी प्यास बुझाने के लिए मौजूद हैं। मुख्तलिफ किस्म की नादरो नायाब कुतब का तारुफ करवाया। तो जनाब हम आ चुके हैं अंदर रूम में और यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फेस्टिविटी सी नज़र आ रही है। ये कैसे हो सकता है कि ऐसी कदावर शख्सियत आए इस जगह पे जो कि यहाँ के रूह रवां हैं और जिनका ये आइडिया है और फिर इनकी ज़ौजा मोहतरमा, उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, तो फिर लोग आएंगे मिलने। तो बड़ी मुश्किल से हमने सेटल डाउन किया है, तो मैं वक्त को मौके को गनीमत जानता हुआ गुफ्तगू का आगाज़ कर देता हूँ। एक लंबी लिस्ट है, मैं पहले वो बता दूँ, फिर उसके बाद सर की शख्सियत के बारे में बात करेंगे। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब जिनके साथ इंस्टीट्यूशन में मौजूद हैं, अर्रहमा प्रोजेक्ट्स हैं ये बेसिकली, और इन पे हम गुफ्तगू करेंगे इनसे कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद। भिक्की हॉस्पिटल है, स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट है, ख़ातीन का मदरसा है, रोशनी हॉस्पिटल है, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम साथ साथ गुफ्तगू करेंगे। जो बैरूनी दुनिया में आपका सफ़र रहता है, बहुत सी जगहों पे आप जाते हैं, कुछ तजर्बात आगाज़ में हमें बताएं, फिर थोड़ा शख्सियत पे बात करेंगे, फिर प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे हम। देखिए, मैंने दुनिया भर के सफ़र किए हैं जी। मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैं जहाँ पर भी गया हूँ एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है। और वहाँ पर जो इस्लामी इदारे हैं या दीनी इदारे हैं या जो खैर के काम कर रहे हैं, मेरी कोशिश हुई है मैं उनके पास गया हूँ, उनसे मुलाकातें की हैं, उनके तजर्बात, उनके मसाइल वो सुने हैं, और फिर उनको जो मैं अब ख़ुद मशवरा दे सकता हूँ वो मैंने उनको मशवरे भी दिए हैं, और फिर उनसे भी कहा है कि भाई आप हमें क्या मशवरे दे सकते हैं। तो इस एतबार से ज़िंदगी है ही हर रोज़ सीखने का नाम। ठीक है, तो सर आप ख़ास तौर पे मोहब्बत रखते हैं सऊदी अरेबिया से, ये क्या मामला है? देखिए, सऊदी अरब जो है ये मैं समझता हूँ दुनिया का हर मुसलमान जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान है वो सऊदी अरब के साथ, हरमैन शरीफैन के साथ मोहब्बत रखता है। और हमें ये मानना पड़ेगा, मैं ज़ाती तौर पे अगर बात करूँ और बैसियत पाकिस्तानी भी अगर बात करूँ, सऊदी अरब ने हमें बहुत कुछ दिया है। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ खड़ा रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, मतलब एक प्रोजेक्ट था उनका राब्ता आलम इस्लामी जी, उसके तहत ये था कि दुनिया का हर जो कैपिटल है उसके अंदर मस्जिद होनी चाहिए, और वो उन्होंने उस जो प्रोजेक्ट था उसको मुकम्मल किया, करके दिखाया। ठीक, ये एक छोटी सी मिसाल है जी। है जी, मेरे पास ऐसी बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने। तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि सऊदी अरब जो है हरमैन शरीफैन की बतौर, देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और बिलाशुबा वहाँ पर दुनिया भर की नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह मुयस्सर हैं। तो बस ये थे, मैं ये इतनी सी बात कहूँगा कि जो भी सऊदी अरब के अंदर जाता है वहाँ पे उसको अगर जॉब मुयस्सर है, काम करता है, वो तो वही जाएगा कि मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पर ही रहूँ। बेशक बेशक। तो ये मोहब्बत का आपका अपना एक एलिमेंट भी है जो कि समझ में आता। प्रोफेशनल लाइफ में फलाही इदारे, समाजी इदारे, इन पे भी बहुत काम रहता है, तो इस तरफ किस तरह आपकी शख्सियत ढली, रुझान कैसे हुआ इस तरफ? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जबिल्लत के अंदर अल्लाह ताला ने, जब मैं पाकिस्तान में था आज से 45 ईयर बैक, उस ज़माने में भी हमने अपने महल्ले के अंदर अपने जो हमारा सर्कल था उसके अंदर कुछ ना कुछ चैरिटी के काम किए और करने की कोशिश की अवाइल से ही। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक वफ़द आता है जी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ये एक तमगा दिया कि अशद तुम्हारे अंदर 2 खूबियाँ ऐसी हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं। और पूछा वो कौन सी सिफतें हैं? आपने फरमाया अल हिल्म वल अना। एक हिल्म और दूसरा अना का माना है कि तुम सोच समझ कर फैसला करते हो। ये दोनों अल्फाज जो हैं हिल्म वल अना, ये करीब करीब इनके मामूली और मफहूम बनते हैं। वो तो सहाबी के रसूल से बड़े अजीम आदमी थे, लेकिन हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई ली है।
میں کوشش کرتا ہوں اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ وہ دو صفتیں جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوں. جس وقت یہ صفتیں پیدا ہو جائیں گی پھر آٹومیٹکلی چیریٹی کے کام، لوگوں کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، یہ خود بخود آپ کے اندر آ جائیں. سر آپ نے شخصیت کا ذکر کیا، تو یہ بتائیے گا کہ ابتدائی تعلیم جو ہے کہاں سے آغاز ہوا، زندگی کے کیا نشیب و فراز دیکھے؟ دیکھیے جی، ہم بنیادی طور پر میرے والد محترم جو تھے وہ خوشنویس تھے، جن کو اس زمانے میں کاتب کہا جاتا تھا. لوگ عام طور پر اپنی بات کو چھپاتے ہیں کہ جی میں فلان ٹھیک ہے. یہ ہم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد حافظ آباد میرا گاؤں جو ہے وہ حضرت کیلیں والا ہے. مجھے یقین ہے کہ علی پور چٹھا ہے اس کے قریب وہ گاؤں، اب تو کافی ماشاءاللہ بڑا قصبہ ہو چکا ہے. میں پرسوں بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا. اس کے بعد حافظ آباد شفٹ ہو گئے، میری وہاں پر ہی تعلیم ہوئی. وہاں دارالحدیث محمدیہ ہے، وہاں پر دینی تعلیم ہم نے حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بچپن سے ہی وہ کچھ پڑھنے لکھنے کا بھی شوق تھا، تقریریں کرنے کا شوق تھا. یہ شوق جو ہے وہ ہمیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو بائی پروفیشن جی میں نے اپنی جو کتابت ہے یا خوشنویسی ہے وہ ہمارا خاندانی، مثلا میں خود خوشنویس، میرا بیٹا خوشنویس ہے، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا، ان کے والد، ان کے دادا پردادا سب خوشنویس. وہ 200-250 سال سے ہمارا خاندان، اور ہمارے خاندان کی یہ خوبی رہی کہ ان میں سے بیشتر لوگوں نے قرآن پاک کی کتابت کی. ماشاءاللہ. خود میں نے بھی الحمدللہ، مجھے بھی اعزاز حاصل ہے کہ آج سے 45 سال پہلے، میں کوئی بہت اچھا خوشنویس نہیں ہوں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے، لیکن میں نے بھی الحمدللہ اپنے ہاتھ سے پوری قرآن پاک کو لکھا. اس طرح صحیح بخاری کا بہت سارا حصہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور بھی بہت ساری کتابیں. ماشاءاللہ جیسے آپ فرما رہے ہیں تو انہیریٹنس میں آ گیا، آپ کو وراثت میں ملا، یہ نسل در نسل چلتا رہا، تو اس شخصیت کا حصہ بنا. شخصیت سے سر یہ بتائیے کہ کون سی سماجی اور سیاسی شخصیات ہیں؟ ویسے تو آپ کی بہت سی ملاقاتیں رہتی ہیں، ابھی آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے ابھی جب ہم یہ سیشن شروع کرنے والے تھے، کس کو ملنے کو دوبارہ دل کرتا ہے جس سے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ معقول ہے، اس سے ملنا چاہیے؟ نظامی صاحب میں کیوں نہ کریڈٹ اس کا اپنے والد محترم کو دوں. ماشاءاللہ. آپ یقین جانیے میرے والد ایک عام آدمی تھے، میں نے کبھی نہیں یہ دعوے کیے کہ یہ بہت بڑی، جی لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے جی تو میری جو تعلیم و تربیت اور تعلیم اور مجھے بنانے میں جی سب سے بڑا کردار میرے والد محترم کا ہے. میرے والد محترم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، وہ بہت بڑے موحد تھے، دیندار تھے. انہوں نے میرے اندر عقیدہ توحید کوٹ کوٹ کر بھرا. گھنٹوں وہ مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھتے تھے. قرآن پاک کا ترجمہ میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھا. ہمارے گھر میں ایک عجیب سی روٹین تھی جی جو اب نہیں آیا، اور وہ یہ تھی کہ اگر ہم قرآن پاک کا سبق پڑھ لیتے تھے، یعنی ترجمہ والد صاحب سے، تو والدہ صاحب ہمیں ناشتہ دیتی تھی. اور اگر والد صاحب سے والدہ کو سگنل نہیں ملتا تھا، والدہ صاحب یعنی کچن میں بیٹھ کے پوچھتی تھی اب زمانہ کے قرآن سبق پڑھ لیا ہے. اگر والد صاحب کہتے کہ پڑھ لیا ہے تو کہتے بسم اللہ کے ناشتہ کر لو، ورنہ کہتے بھوکے سکول جاؤ. اچھا اتنی سختی تھی؟ اتنی سختی تھی. دوسری جو چیز میرے والد نے میرے اوپر احسانات دیے وہ نماز کے حوالے سے تھا. دیکھیے میں اپنے والد کا مجھے اعتراف ہے، میرے ایک بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، ہر آدمی یہ کہے گا کہ میرے والد نے مجھ سے، والدہ نے مجھ سے زیادہ محبت کی. میں بھی یہی دعویٰ کروں گا کہ میرے والدین مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، بہت کرتے تھے. لیکن نماز کے اوپر میرے والد نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ایسا کیوں تھا سر؟ کیا وجہ؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والد کی سب سے بڑا میرا استاد میرے والد ہے. یعنی کچھ بھی ہو گیا ہے، یہ نہیں ہوا کہ عبد المالک بغیر نماز پڑھے سو گیا ہو، یا فجر کے بعد ہم خدا نخواستہ بغیر نماز پڑھے ہم کوئی اور کام کر لیں یا اسکول چلے جائیں. سوال یعنی یہ ناممکنات میں سے تھا. کچھ بھی ہو گیا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے خدا نخواستہ اس میں خود نمائی نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن چونکہ یہ پروگرام ہمارے بہت سارے لوگ دیکھیں گے، میں یہ سبق دینا چاہوں گا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، یا بالغ ہوئے ہیں، یا بڑے، یا شعور آیا ہے، آج تک میری ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں
قبول کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے نا، بے شک، ٹھیک ہے نا جی، بے شک۔ لیکن ہم اس کے سامنے جھکے ضرور ہیں۔ اس کا مطلب سر یہ ہے کہ تربیت ہی آپ کی ایسے ہوئی تو شخصیت میں سب سے اہم رول آپ کے والد صاحب کا، جیسے آپ فرما رہے ایک اور چیز جو والد صاحب نے میرے ساتھ، ہیں جی والد صاحب ان کو تاریخ کے اوپر، اسلامی تاریخ کے اوپر بہت عبور تو نہیں تھا، لیکن وہ مجھے بیٹھ کر تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے۔ مجھے یاد آ گیا مولانا ظفر علی خان سے بڑے متاثر تھے میرے ابا جان، اچھا تاریخ پاکستان کے حوالے سے وہ ہمیں باتیں، داستانیں، واقعات، ہاں جی، وہ چیزیں جو کبھی ہم اپنے والد صاحب سے سنا کرتے تھے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں پھر دمشق گیا، ہاں جی، میں پھر حلب گیا، ہما گیا، میں نے اردن گیا، میں موتا کے میدان میں کھڑا ہوا، میں نے وہ سارے علاقے جو کہ تاریخ کے اندر آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مثلاً میرا ایک پروجیکٹ تھا جی کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں وہاں میں خود پہنچوں۔ اچھا، یہ پروجیکٹ نہیں تھا اصل میں، جیسے آپ یہ تو آپ کے اندر دل کی ایک لگن تھی جس کو آپ نے پروجیکٹ میں ڈال اس دیا۔ میں میں کہہ سکتا ہوں کہ 90%، 95% جگہیں اللہ کے شکر فضل و کرم سے میں کور کر چکا ہوں، میں وہاں پہنچا ہوں۔ اسی طرح مجھے اسپین جانے کا کئی دفعہ اتفاق ہوا۔ میں نے قرطبہ کی مسجد میں، وہ والد صاحب جو مجھے ہمیں باتیں سنایا کرتے تھے، قرطبہ کی مسجد کے اندر الحمدللہ میں نے اذان بھی دی، میں نے نماز بھی، اذان ٹھیک ہے میں نے لاؤڈلی نہیں دی کیونکہ میرے ساتھ سیکورٹی والے جو تھے آگے پیچھے تھے، تو میں نے جس وقت محراب کے سامنے کھڑا ہوا، علامتی طور پر رہ گیا لیکن اس کے اوپر بہرحال وہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس کے سامنے کھڑا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا عبدالمالک نہ جانے یہ مسجد جو ہے یہ کب سے ترسی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنے کانوں میں اپنے ہاتھ رکھے اور میں نے آہستہ آہستہ اذان کہی۔ اسی طرح اس سے پہلے ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم وہاں پہ 2 نفل پڑھیں، تو میری بڑی خواہش تھی کہ ہم وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دارالسلام میں اسپینش زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کا جو مترجم تھا قرآن پاک کا وہ عبدالغنی ملارا، اصل میں وہ اسپینش اوریجنلی کرسچن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ تو میں اس کو ملنے کے لیے گیا، غرناطہ میں رہتا تھا، غرناطہ سے ہم نے ٹیکسی لی، دونوں آئے، میں نے اسے کہا عبدالغنی ہم نے اس میں 2 نفل پڑھ، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ممنوع ہے، اس نے کہا صبر، تو جی ہم نے ایک شراب خانہ تھا یا کیا تھا، ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی، ہم گئے اندر، وہ ٹوائلٹ تھا، ہم نے جا کے وضو کیا، اور وضو کر کے اس وقت مسجد کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے مسجد تو نہیں ہے، وہ تو اس نے چرچ بنا دیا ہوا ہے، تو وہ جو سیکورٹی گارڈ تھے، میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور تو میری طرف دیکھا، اس نے کہا ہے مسٹر نو پریئر، تو میں نے ایسے اس کو ظاہر کیا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی، میں انگلش نہیں جانتا، تو اس کو بھی سمجھ آ گئی، اس نے کہا مسٹر نو، اچھا، ہم نے سر ہلاتے ہوئے خیر۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے ساتھ ایک سیکورٹی گارڈ پیچھے لگا دیا کہ ان کو دیکھو یہ کہیں نماز نہ پڑھیں۔ عبدالغنی مجھے کہنے کا دیکھ بی پیشنٹ، تو ہم جناب ایک در و دیوار، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ قرطبہ کے اوپر علامہ اقبال کے وہ اشعار، وہ چیزیں ہمارے تصور میں تھی، ہم اس کو بہت ہی خوبصورت مسجد بنی، اور ایک زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ خیر لو جی ہم نے گھنٹہ لگا دیا، وہ سیکورٹی گارڈ آہستہ آہستہ تھک ہار کے پیچھے چلا گیا۔ عبدالغنی کہنے لگا دیکھ میری بات سن، اب موقع آیا ہے، تو ہم ایک کونے میں چلے گئے، کہنے لگا دیکھ میں یہاں پہ پہرا دوں گا، پہلے تم 2 نفل پڑھو اور اس کے بعد تم پہرا دو گے، پھر میں 2 نفل پڑھوں گا۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا کہ وہ ایک جگہ وہ کھڑا ہو گیا، اشارہ مقصد یہ تھا کیونکہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہوا تھا کہ یہ جرم ہے اور ہم آپ کو جیل میں بھجوا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خیر تو اللہ کا شکر ہے جی، ہم نے 2 رکعت میں نے پڑھی، نفل پڑھے، کیونکہ وہ نماز کا وقت نہیں تھا، تقریباً 10-11 بجے کا وقت تھا، اور پھر اس کے بعد عبدالغنی نے 2 نفل پڑھے۔ یعنی جو دلی خواہش تھی آپ نے وہ کمپلیٹ کر لی اللہ کا پریکٹیکلی۔ شکر ہے الحمدللہ۔ بیوٹیفل۔ اچھا سر ایک چیز اور بتائیے، آپ کی شخصیت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ ماشاءاللہ خاص خیال رکھتے ہیں آپ، یا آپ کی اہلیہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے وہ آپ کا خاص خیال رکھتی ہیں،
یہ پہناوا، یہ شخصیت کیسے خیال رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے بتائیں، کھانے پینے میں، ایکسرسائز کرنے میں کیا خیال کرتے ہیں آپ؟ ایکسرسائز تو آج کل چھوٹی ہوئی ہے، پاکستان آئے ہوئے ہیں، یہاں پر ماحول ہی نہیں بنتا. اچھا، یعنی آپ کرتے ہیں؟ ویسے کرتے ہیں اور ڈیلی واک کرتے ہیں، صبح شام، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے واک. باقی جہاں تک لباس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میری اہلیہ اس میں میرا خاص خیال رکھتی ہے. اور ہم آپ دونوں خوش لباس ہیں یا آپ کی اہلیہ خوش لباس ہیں؟ اور یہ چوائس کس کی ہوتی ہے یہ بتائیں. یہ بہتر تو یہی ہے کہ میں اسی کو ہوں. اچھا، یہ ویسے مثلا آج میں نے آنا تھا، جی بلیو کریں مجھے بالکل نہیں اندازہ تھا. عام طور پر جب میں نے سفر کرنا ہوتا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے کپڑے، میں نے آج کپڑے کیا کون سے پہننے. اچھا، یہ بھی آپ پوچھ کے پہنتے ہیں؟ تو وہ خود ہی نا وہ کہتی ہے، آج مجھے کہنے لگی کہ آپ نے، اچھا کہنے لگا آج سفید کپڑے آپ پہن کے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے میرے اوپر. جی آپ کو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جی پلیز. یہ وہ جگہ جہاں اسپین میں وہ میری اہلیہ بھی میرے ساتھ گئی. ہاں جی، ایک دفعہ اس سفر میں ہم گئے اور وہ سارا ہم نے گرناطہ میں، قرطبہ میں ہم نے ساری سیر و سیاحت، الحمرا ہم نے دیکھا. میری بیٹی بھی ساتھ تھی، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بتانے میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہمیشہ جس جگہ بھی گئے ہیں، ہم نے اسلامی جو ہے نا قومی لباس، جی ہاں، اس کا ہم نے خیال رکھا. خیال رکھے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ کوئی دیسی کھاتے ہیں، کانٹیننٹل کھاتے ہیں، یا کوئی باہر کے کھانے یا صرف کھاتے عربک فوڈ ہے؟ بات یہ ہے جی کہ ہم مسلمان ہیں، حلال فوڈ کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. میں اس معاملے میں بڑا محتاط ہوں. دنیا میں جس جگہ بھی گئے ہوں وہاں نے جا کر اس بات کا اہتمام کیا ہے حلال فوڈ ہو. دیکھیے، وقت کی بات ہوتی ہے، عمر کے کچھ تقاضے ہیں. عمر کے ایک حصے میں ہم بہت خوش خوراک تھے، بہت اچھے سے اچھا کھانا گھر میں اب بھی پکتا ہے. اللہ کا شکر ہے، میرے پاس جو گھر میں کوک ہے وہ بہت اچھا کھانا پکاتا ہے. تو لیکن حقیقت پہنچتی ہے نا، تو اب دیسی کھانے زیادہ مجھے پسند ہیں، اپنے ٹریڈیشنل کھانے. جی ہاں ٹریڈیشنل. لیکن سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ مندی ہوتی ہے جی. تو وہ چیزیں جو ہیں، ایک زمانہ ہوتا تھا، بڑا شوق ہوتا تھا. اور میرے گھر میں ہمارا ایک کوک ہے، دوسرا ایک کوک ہے، وہ بڑا خوبصورت اور بڑا اچھے کھانے پکاتا ہے، خاص طور پر یہ مندی اور کابلی پلاؤ اور دوسری چیزیں. لیکن اب حقیقت پوچھتے ہیں نا، تو مہمان اللہ کا شکر ہے میرے پاس کثرت سے آتے ہیں. جب مہمان آئیں تو اس وقت تو وہ زیادہ اہتمام ہوتا ہے، ادروائز نارمل کھانا کوشش ہوتی ہے کہ اب مسئلہ اس کو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں کہ یا میرے پاس لوگ آتے ہیں یا لوگ مجھے بتاتے ہیں. دونوں طرح سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے نقصانات آپ کو پتہ ہی ہے. چلیں، خوش خوراک ہونا بھی سر ایک نعمت ہے. مجھے یہ چیز بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ بہترین لکھا رہی ہیں. لکھنے کا وقت، چونکہ آج آپ سے ملاقات طے تھی تو بڑی مشکل سے ٹائم اسکیجول ہو رہا ہے، پھر آپ نے فلائی بھی کرنا ہے انٹرنیشنلی، آپ نے ٹریول بھی کرنا ہے، تو بڑا مشکل وقت ہمیں ملا آپ سے کہ کس طرح ملاقات کیسے مینیج کرتے ہیں سر آپ؟ نظامی صاحب دیکھیے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. جی. میں نے سعودی عرب کے اندر ایک اخبار نکلتا تھا، اردو نیوز، جی. اب بند ہو گیا ہے. اس میں کم و بیش 14 سال کالم لکھا ہے. ہر ہفتے وہ کالم ہوتا تھا، اور اس کے لیے جو بہترین وقت ہوتا تھا وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہوتا تھا. فجر کی نماز کے بعد آ کے بیٹھ جاتا تھا اور میں لکھتا تھا. ارلی مارننگ، صبح ارلی فجر کی نماز پڑھ کے. میرا معمول ہے، اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا خالی نہیں ہونا چاہیے جو قرآن پاک کی تلاوت سے خالی ہو. مہما کان، میں کہا کرتا ہوں آدھا صفحہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں، 2 لائنیں ہی کیوں نہ پڑھ لیں صفحے کی، لیکن قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے گھر میں یہ معمول ہے. میں مسجد میں بیٹھ کے یا گھر میں آ کے قرآن پاک لازماً پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرا وقت جو میرے لیے سب سے بہترین ہے وہ مغرب سے لے کر رات کے 10 بجے تک. اچھا، یہ خاص ٹائم ہے. جی ہاں، مغرب کے بعد کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، مغرب سے عشاء تک. ٹھیک ہے. بلکہ میری اہلیہ جو بچوں کہتے ہیں ابو سے اگر کوئی بات منوانی ہے
تو ان کو مغرب کے بعد بالکل نہ چھیڑیں. اچھا یہ بھی ایک ٹریک ہے. وہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نا اگر کبھی بچے آ جائیں نا تو میں جب اس کو پتہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ابو ہم سے کہیں کہ بھائی کمرہ خالی کر دیں ہم خود ہی نکل جاتے ہیں. یہ ٹائم آپ نے بتایا مغرب سے اس میں دیکھیے 10 بجے تک کے دوران یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں جی. اور اس کے دوران پھر کھانا بھی ہوتا ہے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لازماً، اور یہ اصل میں نا میں جو لکھنے والے، اور میں ضرور کہوں گا سب سے، جتنے بھی میرے بچے یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں لکھنے کی عادت ڈالیں. اور میں بعض اوقات واقعتاً 2 منٹ 3 منٹ جو ہے نا وہ میں جس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی زبردستی، اچھا میرے اوپر یہ اللہ کے کرم ہے کہ وہ جو فلوئنسی ہوتی ہے لکھنے میں اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اچھا. لیکن میں ایک دفعہ لکھتا ہوں پھر اس کے بعد پھر اس کو پڑھتا ہوں، اس کو ایڈٹ کرتا ہوں، اور پھر سیدھی بات یہ ہے جی کہ میں اس کو ٹائپنگ کے لیے دے دیتا ہوں. میرے پاس خوش قسمتی ہے، سٹاف موجود ہے، اور پھر میں اپنے ایڈیٹرز جو ہیں ان کو بھیجوا دیتا ہوں، اور اس طریقے سے. اچھا سر، آپ کو کچھ یاد ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ جب آپ نے لکھا وہ کب لکھا اور کیا لکھا؟ تھوڑا ٹف کویسچن ہے لیکن شاید آپ کو یاد ہو. بالکل یاد ہے جی. میں نے جو کہ باقاعدہ اخبارات میں، ویسے تو خیر بچپن میں جب اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ لکھتے تھے تھوڑا بہت. لیکن میں نے ایک آرٹیکل لکھا ایران کے حوالے سے، مجھے یاد ہے بڑی محنت کی میں نے اس کے اوپر. میں نے مختلف اخبارات کا مطالعہ کیا اور بڑے، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہفتہ 10 دن لگ گئے ہوں گے. اچھا، وہ آرٹیکل لکھنے کے لیے آپ نے جو خاص تیاری کی اور اس کو میں نے پھر بڑی محنت کی. یہ آج سے کوئی 35 سال پرانی بات ہے جی، اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوں. خیر اس کو مختلف پرچوں کے اندر بڑی پذیرائی ملی، بڑی ہسٹوریکل بات ہے. جی. مجھے بڑا شوق تھا رحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کو دیکھنے کا، ان سے ملاقات کرنے کا. ریاض میں ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھی ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ. 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی بیٹی کی شادی تھی تو میں بھی مدعو تھا ریاض میں. جی. جس وقت ہم ان کے گھر پہنچے تو وہاں پر بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مولانا صفی الرحمن بھی آئے ہوئے ہیں. جس وقت میں داخل ہوا تو وہ تعارف کراتے کراتے انہوں نے کہا کہ یہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری. تو انہوں نے بے ساختہ، اچھا تو آپ ہیں عبد المالک؟ او ماشاء اللہ. اچھا. تو انسان دیکھیے نا، ایک ہم ان کے مقابلے میں وہ علمی میدان میں بہت بڑی شخصیت تھے، رحیق المختوم کے مؤلف اور عالمی شہرت یافتہ. تو میرے جیسے، تو میں نے بے ساختہ کہا، میں نے مولانا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے نہ صرف تمہیں جانتا ہوں بلکہ میں نے اپنے پرچے میں تمہارا مضمون بھی شائع کیا. او بیوٹیفل. اور یہ آپ بات بتا رہے ہیں بہت سال پہلے کی، 35 سال پہلے کی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ اندازہ کر لیں، وہ ہندوستان میں وہ پرچہ اس کے ایڈیٹر تھے، تو وہ میرا وہ مہوی مضمون جو ہے وہ انہوں نے اپنے پرچے کے اندر شائع کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب آتے ہیں آپ کے اداروں کی جانب، فلاحی سماجی جو کام آپ کرتے ہیں. آپ کی زوجہ کا ذکر بار بار آیا ہے، تو ان کا کوئی کنسیو کیا ہوا کہ جو انہوں نے سوچا کہ یہ میرا آئیڈیا ہے، اس پہ کام کرنا ہے، وہ ادارہ کون سا ہے وہ بتائیں؟ دیکھیے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میری اہلیہ، پہلی بات تو یہ کہ وہ حافظہ ہے قرآن پاک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری بات یہ ہے وہ اس نے، اس کے دادا محترم نے، جی ہمارے خاندان کے بہت بڑی عظیم شخصیت حافظ عبدالحی جی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین تھے. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک ولی کامل تھے کہ 10 پارے ہر روز تلاوت کرتے تھے. چھوٹا سا گاؤں ہے یہاں پر چاندی کوٹ، وہاں پر وہ رہتے تھے. میری اہلیہ جو ہے وہ ان کی شاگرد خاص تھی. اور پھر اس نے باقاعدہ دینی تعلیم، جوگ دادو ہے وہاں پر ایک ولی کامل ہوئے ہیں مولانا محمد باقر رحمہ اللہ، ان سے اس نے باقاعدہ 7 سال 8 سال، یہ آج سے یعنی میری شادی سے پہلے تقریباً اس کو 45 ایئر ہو گئے ہیں تقریباً پلس مائنس. اس زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا زیادہ. اچھا. یعنی اب
45 साल पहले की अगर बात करें, बल्कि उससे भी ज़्यादा की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बाकायदा तालीम, दीनी तालीम हासिल की। जिस वक्त हमारी शादी हुई तो शादी के 3 महीने बाद, ये 82 की बात है, तो वो सऊदी अरब आ गई। अब आने के बाद हमारे यहाँ ये मामूलात हैं जी। कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और फ्री पढ़ते हैं, हम उसका मुआवजा कभी नहीं लेते। तो हमने घर में एक छोटा सा, बच्चियाँ आनी शुरू हो गई, दर्स शुरू हो गए, और फिर कुछ अरसा गुज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये महसूस हुआ कि हमें बाकायदा एक मदरसा बनाना चाहिए, तहफ़ीज़ुल कुरान का मदरसा। हमने तहफ़ीज़ुल कुरान का घर के करीब मदरसा बना लिया। मेरी खुशकिस्मती, हमारी वालदा साहबा वो मेरे पास वहाँ रियाज़ में होती थी, उनके पास चाबी थी, वो सुबह सवेरे वही मदरसा खोलती थी। अच्छा, वालिदा भी उसमें शामिल हो गई? वालदा साहबा जो मदरसा खोलती थी वही वो, यानी सारा दिन औरतें आती रहती थी, पढ़ती रहती, फ्री था, कोई पैसा नहीं हम लेते थे जी। तो मुझे यहाँ पे याद आ गया, वालदा रहमहुल्लाह बहुत अजीब खातून थी, एक बहुत बड़ा आदमी, आज का बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन बन चुका है, चौधरी बशीर साहब आजकल। जी हाँ, हमारे रियाज़ के अंदर भी उनके बड़े माशाल्लाह, यहाँ पे भी उनका कामों की में बहुत बड़ी उनकी फैक्ट्री है, राइस फैक्ट्री। उनकी अहलिया जो है वो मुझे अपना भाई समझती हैं, तो मुझे कहती हैं, मुजाहिद साहब आपकी वालदा ने हमारे सरों पे हाथ फेरा हुआ है। माशाल्लाह। उस वक़्त हम कुछ नहीं थे, आज अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ी उन्होंने दुआएं दी। खैर लो जी, जो बात आपको टर्निंग पॉइंट बताने वाला हूँ, वो मदरसा छोटा पड़ गया। हमने कहा कि हम मदरसा बड़ा लेते हैं। वो जो मालिक मकान था ना सऊदी, उसको पता चल गया कि इन्होंने बड़ा जगह लेनी है, तो उसने अपना विला बाहर बनाया था, तो वो खुद ऊपर रहता था, तो ऊपर बड़ा था उसके मुकाबले में। उसका असरार ये था कि आप ये किराए पे ले लें। अच्छा। लो जी, हम ऊपर चले गए, वाइफ और मैं देखने के लिए। पसंद आया, मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे उसने ना बड़े पुरएतमाद कहने लगी, सऊदियों को कहने लगी, खुद विल्लों में जाके रहते हैं और हमें कहते हैं कि छोटे छोटे शुगे लें। मैंने ये नहीं लेना, अच्छा, मैंने बड़ा मदरसा लेना है, बड़ा जो है ना वहाँ पे हमने काम करना है। और अल्लाह का शुक्र है जी, हमारा रियाद में जो मदरसा था, अगर मैं भूलता नहीं तो वो 4 कनाल के अंदर था, रियाद में सिटी सेंटर में था। अल्लाह का शुक्र है वो 20 साल तक वो मदरसा हमारा चलता रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं वल्लाही आज तक इस बात को नहीं भूला। जिस वक्त हमने वो मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान का खोला, आज भी मेरे सामने दारुस्सलाम बन चुका था, एक विला था, छोटा था, ये आज से कोई 32 साल पुरानी बात होगी। वो चेक जो मैंने साइन किया पहला किराए का, मुझे आज भी याद है, 7,500 रियाल का, वल्लाही मुझे ऐसे बरकत उतरती हुई मैंने देखी, महसूस हुई। माशाल्लाह। मैं आज तक इस बात को नहीं, यानी कि मैं वो साइन कर रहा हूँ, अभी भी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने मंजर है। तो सऊदी मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं उसके नाम चेक लिखा। मेरा ख्याल है उसकी कापी आज भी हमारी फाइलों के अंदर मौजूद है, रिकॉर्ड अभी भी महफूज है। यकीनन हो। जी। वो जो बरकत थी ना, वो मैंने खुद अपनी आंखों से नाज़िल होती देखी। कुरान की बड़ी बरकतें हैं। बेशक बेशक सर, इसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती। अच्छा सर, अर्रहमा इंस्टीट्यूट जो है वॉबर्टन जहाँ पे हम मौजूद हैं, इस इदारे के जो क़याम का मकसद है या जो मकासद है वो क्या थे? देखिए, ये दीन जो है वो हमसे बहुत कुछ चाहता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपकी बड़ी मशहूर हदीस है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर इल्म हासिल करना वो फ़र्ज़ है। ठीक है, सहाबा कराम से दौर से लेकर आज तक हर दौर में उलमाए कराम ने, तुलबा ने, उन्होंने अपना इल्म को सीखने और सिखाने के लिए उन्होंने इदारे बनाए, काम किए, मेहनत की। तो हमारे सामने जो हदफ था वो भी यही था
اس میں صرف میں اکیلا نہیں ہوں، ہماری پوری ٹیم شامل ہے، علماء کرام شامل ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ شامل ہیں، جن کا یہ ایک تصور تھا کہ بھئی یہ ہم ایک ایسا ادارہ ہو جس میں ہم بچوں کی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی کریں، ان کو عالم بنائیں، تاکہ یہ دین کی، اسلام کی روشنی جو ہے وہ دنیا تک پھیلے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جس آپ نے دینی تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا، یہ فرمائے گا کہ اس ادارے میں خاص طور پہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے علاوہ بچوں کو یا جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو اور کیا سہولیات فراہم کی جاتی ہیں؟ دیکھیے جی، ان کو الحمدللہ ہماری بڑی یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ جی، یہ تو جس وقت ہمارے ناظرین دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، کتنے خوبصورت یہاں پہ باغ ہے، الحمدللہ ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا دیا جاتا ہے، رات کا کھانا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت خوبصورت لائبریری، میں نے سعودی عرب سے بلا مبالغہ وہ لاکھوں کی کتابیں تھیں جو ہم نے الحمدللہ اس جو ہمارے الرحمہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کو ڈونیٹ کی ہیں، تو کمپیوٹر فیسلٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یقیناً اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ، مثلا ابھی ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سولر لگا ہوا ہے جی، پچھلے دنوں میں پتہ چلا کہ بھئی پانی کا مسئلہ ہے اور وہ کیونکہ بجلی بند ہو جاتی ہے، ہم نے کہا نہیں، ہم یہ جو ہماری موٹر ہے، موٹروں کو ہم سولر پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ہمارا ہاسپٹل ہے جی، ہاسپٹل کے اندر بنیادی جو سہولتیں اللہ کا شکر ہے، روشنی ہاسپٹل۔ نام بڑا کیچی ہے سر، کیسے ذہن میں آیا روشنی ہاسپٹل؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ مجھے لینا چاہیے، اس کا کریڈٹ یہ جو واربٹن ہے ان کے لوگوں کا ہے۔ اور اس کی بھی ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، جب وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، تو میں سعودی عرب سے آیا، تو ہم نے اس کی بلڈنگ تو بنیاد، میری یہ خوش قسمتی، یہ جگہ میں نے خرید کے دی تھی ہاسپٹل کی بھی اور یہ ساری جگہ، جی ہاں۔ اس کے بعد یہاں کے واربٹن کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ جزائے خیر دے، حاجی غلام رسول صاحب ہیں اور وہ وینس ہیں، منہاس ہیں، یعنی یہ لوگ، شیخ برادری ہے، ان سب لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ میں آیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں کافی، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی فگر، کہ 40-45-50 لاکھ روپے چاہیے تھا۔ تو میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، یہاں کے جتنے صنعت کار ہیں ان کو سب کو اکٹھا کرو۔ لو جی، ایک صنعت کار کو اللہ جزائے خیر دیا فرمائے، مجھے نام نہیں آتے، انہوں نے کہا جی ہم کھانا دیں گے، مجاہد صاحب بھی آ رہے ہیں، ان کو کھانا دیں گے، باقی جتنے لوگ ہوں گے سب کو کھانا۔ انہوں نے کہا اللہ جزائے خیر دے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، ہم نے نماز وہاں پہ پڑھی، انہوں نے کھانا تو بڑا اچھا کھلایا۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو بات سنو، یہ شہر آپ کا شہر ہے، یہ یہاں کے لوگ جو ہیں علاقے کے، یہ آپ کے لوگ ہیں جی، یہاں پہ علاج آپ لوگوں نے کرانا ہے، میں نے نہیں کرانا، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کا مشترکہ کام ہے، آؤ مل کے اس کو۔ تو وہاں پہ سارے صنعت کار، یہ وہاں پہ بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، جی میں بھی دیکھ رہا تھا، بڑی رچ جگہ ہے، رچ جگہ، وہ سب لوگ وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جمع، سب نے ہاتھ ملا لیا پھر آپ سے؟ میں کہتا ہوں جی، میں نے وہ طریقہ کار بڑا اچھا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا جی سب سے پہلے، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی فگر کہ میں نے 2 لاکھ یا 5 لاکھ، البتہ 5 لاکھ کا میں نے کہا جی 5 لاکھ میں دیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے ساتھ کون ہے جو 5 لاکھ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ ایک نے اعلان کیا، اس نے کہا میں نے میرے ساتھ کھڑا ہو جاؤ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ جناب ہماری لائن بنتی چلی گئی۔ ہم نے اس دن رات میں اللہ کے فضل و کرم سے ریکارڈ حد تک، مجھے اس کی میرا خیال ہے 40 لاکھ تھا، یہ 45 لاکھ روپے اور یہ تھا۔ کتنا عرصہ پہلے کی بات آپ بتا رہے ہیں؟ اس کو بھی میرا خیال ہے 8-10 سال ہو گئے، 8-10 سال پہلے، یعنی کہ 7-8 سال تو کم از جو کم ہو گئے روپے کی ویلیو تھی کافی اچھی جگہ پہ تھا، تو وہ سارے کا سارا پیسہ وہ اس روشنی کے اوپر لگا۔ میری اہلیہ نے ایک کام کیا اس میں، اس نے جو ڈینٹل کلینک تھا وہ اس نے ذاتی پیسوں سے یہاں پہ اس کو ڈونیٹ کیا، اپنا کنٹریبیوشن انہوں نے علیحدہ سے ڈال لیا، اللہ کا شکر یعنی آپ سے ہے، پیچھے نہیں رہی وہ بھی؟ نہیں جی، وہ ہم سے اس معاملے میں آگے ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، بات آگے نکل گئی، ہم الرحمہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ لگ بھگ، کیونکہ ابھی ہم جب گفتگو کر رہے تھے اور صاحبان سے جو یہاں پہ موجود ہیں، جو انتظامات اور یہاں کی مینجمنٹ کو سنبھالتے ہیں، بچے جو ہیں طالب علم، وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ کیا وہ صرف یہاں کے مقامی ہیں یا پاکستان بھر سے یا دنیا بھر سے آتے ہیں، اور ان کی تعداد کیا ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ہمارا جو ہے نظام، اس کے مطابق تو صرف پاکستانی ہی ہم لیتے ہیں، جی، اور پاکستانی ہی بچے ہیں
مختلف شہروں سے آتے ہیں، مختلف دیہاتوں سے آتے ہیں، لیکن یہاں کی سلیکشن بڑی قوی ہے. ہمیں ایسے نہیں ہے کہ ایک بچہ آیا اور اس کو ہم نے لے لیا، بلکہ ہماری یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے اوپر بورڈ بیٹھتا ہے، وہ بڑا سخت ٹف ان کا ایگزام لیتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے نکل کے اس کے کیا کہتے ہیں اسکروٹنی ہوتی ہے جی بالکل باقاعدہ بچوں کی، پھر اس کے بعد جو ہے بچے کو ہم لیتے ہیں. اچھا ٹف ہے یہاں پہ؟ ٹف نو 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 اس بلکہ سفارشیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم نے داخلے بند کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو مدیر تعلیم ہیں جناب ندیم شیخ صاحب، وہ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، وہ کوئی سفارش قبول نہیں کرتے. تو ابھی کچھ دیر پہلے ندیم صاحب سے بھی جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ندیم صاحب کا بھی چانک اس میں ڈالیں، ذرا ان کی بھی گفتگو ہم ڈالیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہیں کون ندیم صاحب. اچھا ندیم صاحب سے جب ہماری بات ہو رہی تھی سر، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا تقریباً 250 کے قریب 250 نمبر آف اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں اس وقت. اچھا سر، ادارے کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، جو یہاں پہ تعلیمی نظام ہے یا جو ادارے کے اپنے امتیازات ہیں، وہ کیا ہیں، ڈیفرنٹ کیسے ہیں دوسروں سے؟ دیکھیے یہاں پر زیادہ جو صحیح بات ہے، یہ تو ہمارا جو مدیر تعلیم ہے جی ان سے رہنمائی ہم مزید لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں اوور آل جو جانتا ہوں وہ یہ ہے ہمارے اساتذہ کا انتظام، ان کی سلیکشن. اب ان کو دیکھیں، ان کی ڈگریاں، جیسے بھی ہم آ رہے تھے تجربہ، ہم نے دیکھا 38 ایئرز 40 ایئرز، بڑے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جتنے اساتذہ ہوں ایک سے ایک بڑھ کر ہیرا ہے. اور یہ وہ اساتذہ ہیں جو صحیح معنوں میں تنخواہ کے لیے وہ نہیں کام کر رہے ہیں. ارے میرا کویسچن چھین لیا سر آپ نے. بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آخرت کے حصول کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. اور ہمارے سامنے ہدف ہی یہ ہے، ہم اجیال پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی جیل پیدا ہو، ایسے لوگ پیدا ہوں، ایسے علماء پیدا ہوں جی جو صحیح معنوں میں اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس دین کو دنیا کے اندر پھیلائیں. ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو تعلیمی نتائج ہیں، جو ریزلٹس آتے ہیں، وہ نارملی کیسے آتے ہیں؟ مثلا جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا فگر کیا رہتا ہے، گراف؟ ماشاء اللہ اس لحاظ سے تو جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے، یہ پاکستان کے، اگر میں یہ کہہ دوں اور یہ دعویٰ کر لوں کہ شاید نمبر 1 ادارہ ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں. مبالغہ نہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ہم بات کریں گے. پچھلے دنوں کی بات ہے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے اندر پچھلے گزشتہ 1 سال کے نتائج کا اعلان کیا گیا. پورے پاکستان کے اندر 12 ان کے پاس انعامات تھے جو انہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. اچھا 12 انہوں نے فائنلائز کی. ٹھیک ہے. اس میں 6 انعامات جو ہیں وہ ہمارے دارالسلام ایجوکیشن سسٹم کے تھے، آدھے تو لے گئے، اور باقی پورے پاکستان کے جو ہمارے مدارس ہیں جی ان کے تھے. یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اساتذہ ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ان کے بچے، ان کی اولادیں الحمدللہ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں. ٹھیک. سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ گفتگو کے دوران یہ چیز بھی سامنے آئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آج کل کے دور میں، اور بڑا ماڈرن دور جا رہا ہے، جدت بڑی آ رہی ہے، کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، جو کہ میں غلط مانتا ہوں اس مت کو، کہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم یہاں پہ دینی اور دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ ایکولنٹ ٹو کیا ہے؟ وہ ماسٹرز ڈگری ہے، بیچلرز ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو سسٹم ہے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے تحت وفاق المدارس کا پورا ایک نظام ہے. جی. اس کے تحت جو سب سے ٹاپ کی ڈگری ہے وہ ماسٹر کے برابر ہے ابھی جو یہاں پہ ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے جو ہے بیچلر ہے، پھر اس کے بعد ایف اے کے ایکولنٹ ہے. جی. ہمارے بعض بچوں نے الحمدللہ یہ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد پھر اوپر بھی گئے ہیں پی ایچ ڈیز کے لیے بھی. اور یہاں پہ میں نے بچوں کی انگلش تقریریں سنی ہیں، عربی تقریریں سنی ہیں، اردو تقریریں سنی ہیں. اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے پاس کروڑوں کے فنڈز ہوتے ہیں، آ کے دیکھیں ہمارے بچوں کو. آ کے اللہ کے فضل و کرم سے، اب میرے پاس سامنے فگر نہیں ہے، جی. اس علاقے کے اندر الحمدللہ ہمارے بچوں نے بورڈ کے اندر، گورنمنٹ کا جو بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ،
اس کے امتحانات کے اندر نمایاں پوزیشن حاصل کی. وہ نمبر بھی ڈسپلے کیے ہوئے نیچے اگر ہم انٹر ہو تو اس میں ہے. اچھا سر یہ تو مشن بہت زبردست ہے. میں آخری کوشچن سے پہلے ایک دو چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ وقت ڈیفینیٹلی آپ مجھے بار بار اشارہ بھی کر رہے ہیں, میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ صرف بچوں کے لیے ہے, بچیوں کے لیے نہیں ہے, یا اس کے لیے علیحدہ سے پروجیکٹ ہے؟ بچیوں کے لیے جی ہمارا علیحدہ الحمدللہ واربٹن کے اندر مدرسہ ہے جو اس سے پرانا مدرسہ ہے. 84 کے اندر اس کو قائم کیا گیا. میرے وہ خالو بھی تھے, میرے سسر بھی تھے, مولانا محمد سلیم کیلانی رحمہ اللہ, انہوں نے اس کو آغاز کیا. بلکہ ہمارے دادا محترم, ہمارے پورے خاندان کے سربراہ حافظ عبدالحی جو کہ میری وائف کے دادا ہیں, سگے دادا ہیں, انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اچھا. اور وہ ولی کامل تھے. ان کو سبحان اللہ قرآن کے اوپر اتنا علم تھا, اتنا اس کے اوپر عبور تھا. وہ سبحان اللہ, وہ جب کبھی ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے, ان کا علم اس کے کیا کہنے. تو ان کا وہ لگایا بوٹا ہے, تو اس میں الحمدللہ صرف بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے. وہ بالکل علیحدہ ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ ایک علیحدہ سے پروجیکٹ ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا سر آخری کوشچن, تقریباً اب باتیں اتنی ہیں دل کرتا ہے کہ چلے وہ بھی پوچھ لیں. یتیم بچے بچیوں کے لیے بھی یا مستحق بچے بچیوں کے لیے بھی کوئی خاص پلاننگ کی گئی ہے؟ جی ہمارے ان دونوں یعنی اداروں کے اندر, بلکہ جو تیسرا ہمارا شیخ پورہ کے اندر بھی, وہ یتیم بچے جو ہیں ان کے سر پہ دستے شفقت ہوتا ہے, ان کے لباس خاص طور سے. بلکہ میں کئی دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, میں اور میری بیوی کہتے ہیں اچھا چلو جی یتیم بچوں کے لیے لباس کا بندوبست کریں. ہاں جی, تو یہ اللہ کا شکر ہے, وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں ان کے بارے میں یہ اہتمام باقی ہے. اور یہاں بچے یتیم بچے پڑھتے ہیں. ٹھیک. سر اب کر لیتے ہیں آخری کوشچن. فیوچر پلاننگز کیا ہیں الرحمہ کے حوالے سے, ان پروجیکٹس کے حوالے سے؟ آپ کا ویژن ڈیفینیٹلی بڑی دور تک ہے جیسے آپ گفتگو فرما رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کیا سوچ رہے ہیں یا کیا ویژن رکھتے ہیں آنے والے وقت کے لیے؟ دیکھیے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں یا ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی ہمیں رہنمائی درکار ہوگی. اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں آپ کے حقیقی مسائل کیا ہیں, ہم چاہتے کیا ہیں, ہم کیسے آگے بڑھیں. جی. تو میں یہ کہوں کہ یہ دعویٰ کروں کہ جی ہم نے اس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ کہنے بجائے اس بات کے کر کے دکھانے. ہاں جی, کر کے دکھانا ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے بإذن اللہ تعالیٰ. اور جہاں اللہ تعالیٰ, اور میں نے پہلے بھی دعا کی ہے اور آخری یہی بات کہوں گا, دیکھیے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے. ہم نے یقیناً فوت ہو جانا ہے, اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہماری جو نسلیں ہیں, جو ہمارے بعد آنے والی افراد ہیں, وہ ہم سے بہتر انداز میں, ہم سے اچھے انداز میں اس ادارے کو اور زیادہ پروان چڑھائیں, اور زیادہ محنت کریں تاکہ وہ ہمارے قبر میں کام آئے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. جزاک اللہ خیر ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. پلیئر ہیونگ تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا سر. سر تھینک یو آئی ایم آنرڈ سر. اور جتنا وقت آپ نے دیا میں آپ کا مشکور ہوں. میں بھی آپ کا شکر گزار. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. اب ہوا یہ ہے کہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو آف دا کیمرہ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ ہم کیمرے کے سامنے نہیں دکھا سکتے. ایک نہایت ہی دوستانہ, محبت اور شفیق شخصیت ہیں, اور ہاسپٹیلٹی تو کمال ہی ہے. کھانا آ رہا ہے اور ریفریشمنٹ کی چیزیں آ رہی ہیں, دل نہیں کر رہا کہ ان کو ہم رخصت کہیں, لیکن چونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں تو ابھی ان سے ہم اجازت چاہیں گے اور ابھی ہم چلیں گے, ادارے کا پورا وزٹ کریں گے. ندیم صاحب جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے تھے ان سے ملاقات کریں گے, بچوں سے ملاقات کریں گے, انسٹیٹیوشن کے در و دیوار دیکھیں گے, اور یس وہ لائبریری جن پہ خاص گفتگو کی سر نے کہ بڑی اہم جگہ ہے, جو علم حاصل کرنے کے لیے اہم کمرہ ہے, اس کی طرف بھی جائیں گے. تو آپ سے یہاں سے رخصت ہے, آگے کا پروگرام دیکھتے رہیے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچیں گے. ابھی ہم ادارے کا وزٹ کریں گے, ندیم صاحب سے ملاقات کریں گے, ان کے ساتھ مختار احمد صاحب, ان سے بھی ہم جانیں گے, نجم الثاقب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, حافظ سعید صاحب, ان سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پوچھنی ہیں, اور حافظ عبد الاحد صاحب, ان سے بھی ہم بات کریں گے. چلتے ہیں ادارے کی جانب, ادارے کا سٹرکچر دیکھتے ہیں, لائبریری جس کے بارے میں خاص ذکر کیا گیا وہ دیکھتے ہیں, اور بچوں سے بھی ملیں گے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ملیں گے, اور پھر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب چلیں گے. تو چلتے ہیں, ملتے ہیں تمام صاحبان سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دارالسلام ایجوکیشنل سسٹم
अल्हम्दुलिल्लाह 8 बोर्डिंग दीनी इदारे चला रहा है, जिसमें अर्रहमा इंस्टीट्यूट वारबर्टन, जामा मस्जिद रियादुल इस्लाम में दारुस्सलाम हिफ्ज़ व मिडल स्कूल सिस्टम और जामा मिरादुल कुरान वल हदीस लिल बनात मक्का कॉलोनी वारबर्टन और दारुस्सलाम कुरान इंस्टीट्यूट शेखपुरा, दारुस्सलाम हिफ्ज़ व मिडल स्कूल सिस्टम किरचपुर ननकाना, दारुस्सलाम स्कॉलर इंस्टीट्यूट डॉक्टर सोसाइटी लाहौर और इसी तरह कुर्तबा रिसर्च सेंटर लोअर माल दारुस्सलाम इंटरनेशनल हेड ऑफिस के से मुत्तसिल। तो ये तमाम दीनी इदारे अल्लाह ताला के फजल व एहसान से इसमें तकरीबन 800 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां हॉस्टलाइज हैं और बोर्डिंग में तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं। नंबर 1 दरस निज़ामी का कोर्स है, नंबर 2 हिफ़्ज़ का कोर्स है, नंबर 3 तजवीज़ का कोर्स है। तो मैं अब तफसील अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दारुस्सलाम एजुकेशन सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम अर्रहमा इंस्टीट्यूट जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ पर आफ्टर मिडिल टू मास्टर लेवल मुकम्मल 8 साल में दरस निज़ामी और असरी तालीम कंपलसरी तौर पर दी जाती है। और इसमें बच्चों को एडमिशन मेरिट के साथ एडमिशन दिया जाता है और 24 घंटे शेड्यूल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह तालीम व तरबियत दी जाती है। हमारे इस इदारे की खुसूसियत ये है कि इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर और असातिज़ा किराम मौजूद हैं, जो मदीना यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकरमा और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे क्वालिफ़ाइड हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस और तदरीसी तजर्बा रखते हैं। तो इस वजह से हमारे पास पूरे पाकिस्तान से, कराची से लेकर खैबर तक स्टूडेंट आते हैं और जो ज़हीन टॉपर स्टूडेंट हैं और कई उनमें बोर्ड टॉपर भी स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक, एफ़ए, एफएससी करके आते हैं और इधर आकर बाकायदा तौर पर तालीम हासिल करते हैं। और इस इदारे का इन्वायरमेंट और माहौल बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ ये 20 कनाल पर मुश्तमिल कैंपस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से इसको तोसी दी जाए और इसमें कंपटीशन का माहौल है। बच्चे हर साल स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी लेते हैं और इसी तरह वफाकुल मदारस असलफ़िया पाकिस्तान इसमें आल पाकिस्तान पोजीशन भी लेता है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2010 में इस इदारे का संग बुनियाद रखा गया। तो इस इदारे ने 2014 से बाकायदा तौर पर पोजीशनें हासिल करना शुरू की और कोई साल ऐसा नहीं है कि जिसमें तअत्तुल आया हो और अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू ये रिकॉर्ड अल्लाह ताला नसीब कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में दीनी इदारों में पहला इदारा है कि जिसने बाकायदा 2003 में हिफ़्ज़ के साथ साथ मिडल तक कंपलसरी तौर पर रेगुलर तालीम देने का आगाज़ किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके तहत 25 क्लासें मुख्तलिफ़ मकामात पर हो रही हैं, जिसमें सैकड़ों तलबा ज़ेर तालीम व तरबियत हैं। और इस तरह हमारा ये सिस्टम जो है वो प्राइमरी यूनिट भी चला रहा है। तो प्री नर्सरी से लेकर मास्टर लेवल तक मुकम्मल मुख्तलिफ़ मराहिल में और मुख्तलिफ़ मकामात पर ये इदारा जो है ना बच्चों को तालीम व तरबियत दे रहा है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे इस इदारे में आए हुए 7 साल हो गए हैं। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्कातुल मुकरमा से मैंने मास्टर डिग्री की है और इस इदारे अर्रहमा इंस्टीट्यूट में मैं बतौर मदीर तालीम खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरी उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में जो डिग्री है वो हदीस में है। अर्रहमा इंस्टीट्यूट के जो बुनियादी मकासद हैं उनमें से एक बड़ा अहम और सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम दीनी मदारस के लिए असातिज़ा की फ़राहमी करें। तो
اس لیے ہم اس بارے میں بڑی بہترین پلاننگ کر رہے ہیں. جو ہماری پہلی کلاس ہوتی ہے ہم نے اسے ماڈل کلاس کا درجہ دیا ہے. جو ادارے کے سینئر بلکہ موسٹ سینئر جو اساتذہ ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، نائب شیخ الحدیث ہیں، وہ گرامر کے اسباق جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ مدارس میں الحمدللہ کافی طلبہ یہاں سے فاضل ہونے کے بعد وہ مدارس میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ہے اور وہ کالجز اور یونیورسٹی کے اندر بطور لیکچرار وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کچھ دارالسلام کا جو تحقیقی شعبہ ہے اس میں تصنیفی میدان کے اندر کچھ ہمارے طالب علم ہیں جو وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمہ انسٹیٹیوٹ میں داخلے کی بنیادی شرط طالب علم کا مڈل پاس ہونا اور ناظرہ قرآن مجید مکمل پڑھا ہونا، یہ اس کی بنیادی شرط ہے. الرحمہ انسٹیٹیوٹ میں داخلے کے لیے طالب علم کے لیے انٹری ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے، جو کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں میدانوں میں ہی ہم اس کو چیک کرتے ہیں. اس کے لیے 50% تحریری طور پر اس نے نمبر لینے ضروری ہیں پاس ہونے کے لیے، اور ساتھ ساتھ دینی معلومات کا ایک وائوہ ہوتا ہے، اس کو پاس کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. اور جو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہوتے ہیں ان کی ہم یہ سلیکشن جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. عصری علوم کا ایک سسٹم ہے کہ انہیں پہلے 1.5 گھنٹے کا پیریڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پڑھتے ہیں وہ اپنی، اور وہ اس کے بعد مطالعہ کرتے ہیں. عصر کے بعد آخری 2 مہینے ہوتے ہیں تو یعنی کہ پھر فری ہو جاتے ہیں اس سے درس نظامی کے علوم سے، ٹھیک ہے. تو پھر لگ کے 24 گھنٹے کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 24 گھنٹے کے بعد سیٹ اپ پورا ایک ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے. الرحمہ انسٹیٹیوٹ کا امتحانی نظام الحمدللہ بڑا مرتب اور منظم اور مضبوط ہے. ہمارے ہاں ہر ماہ ماہانہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا رزلٹ بعد میں ماہانہ میٹنگ کے اندر زیر بحث لایا جاتا ہے. اس کے بعد الرحمہ انسٹیٹیوٹ کا امتحانی نظام یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی 2 سمیسٹر ہیں. پہلا سمیسٹر جو ہے وہ شفوی ہوتا ہے، زبانی لیا جاتا ہے، اور دوسرا سمیسٹر جو ہے وہ تحریری ہوتا ہے. شفوی امتحان کے لیے 40 اور تحریری امتحان کے لیے 60 نمبر جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں. ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ ہر مضمون سے 50% وہ نمبر حاصل کرے، تب وہ کامیاب ٹھہرتا ہے، جبکہ ممتاز درجہ حاصل کرنے کے لیے 90% نمبر مقرر کیے گئے ہیں. دارالسلام ایجوکیشنل سسٹم میں شعبہ قرآن کے 2 سیکشن ہیں. پہلا سیکشن جو ہے وہ شعبہ ناظرہ ہے. ہمارے پاس 47 کلاسیں ہیں اور 47 کلاسوں میں 1250 بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں. شعبہ ناظرہ کی تعلیم کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. صبح کے وقت بچے وہ قاعدہ اور ناظرہ پڑھتے ہیں، اور شام کے وقت کی جو کلاسیں ہیں وہ تربیتی نصاب کے ساتھ خاص ہیں. تربیتی نصاب دارالسلام نے خود تیار کیا ہے، جس میں عقیدہ، حدیث، سیرت، دعائیں شامل ہیں. شعبہ حفظ کی 25 کلاسیں ہیں اور ہر کلاس میں 15 سے 20 بچے ہوتے ہیں. 15 سے نیچے بچے ہوں تو ہم کلاس کو ناقص تصور کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ کلاس میں 20 سے زائد طالب علم نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس سسٹم کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی خصوصیات ہیں کہ ڈیلی رپورٹس ہم ضرور اساتذہ سے لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. اسی طریقے سے جمعرات کو، ہر جمعرات کو بچوں کا بزم ادب ہوتا ہے، اس میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی تقریریں اور اذان کے مقابلے اور نظمیں اور نعتیں، اس قسم کا جو ہے وہ نصاب ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس شعبے کا باقاعدہ آغاز سن 2020 کے اندر کیا گیا. یہاں الحمدللہ تقریباً 8 ریسرچر باقاعدہ جو ہے نا وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے الحمدللہ جامعہ کے اندر مدرس بھی ہیں
اور اس طرح پارٹ ٹائم جو ہے نا وہ یہاں پر وہ ریسرچ کی خدمات وہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بنیادی اغراض و مقاصد میں سے اہم ترین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو درسی کتابیں ہیں ان کے جو حواشی ہیں عربی زبان کے اندر وہ تیار کیے جائیں تاکہ حدیث کی کما حق و خدمت ہو سکے۔ انٹرویو کے بعد الرحمہ انسٹیٹیوٹ واربرٹن کے طلبہ کی تقریب میں شرکت کی۔ سفید لباس میں ملبوس سینکڑوں طلبہ ایک سلیقے سے بیٹھے دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ طلبہ نے تلاوت، نعت، ترانے اور تقاریر پیش کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مولانا عبد المالک مجاہد نے طلبہ کو نصیحت کی، کامیابی کی کنجی کے موضوع پر علمی اور مفید خطاب کیا۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ واربرٹن کے مختلف کلاس رومز اور علمی ماحول کا وزٹ کیا۔ لائبریری میں طلبہ مطالعہ میں مصروف تھے۔ سٹاف روم میں اساتذہ کرام سے ملاقات کی۔ مہمان خانے میں معززین کے لیے بہترین انتظامات موجود تھے۔ کمپیوٹر لیب، خوبصورت راہداریاں، ایڈمن بلاک سمیت ہر منظر دیدہ زیب تھا۔ مسجد کا دلکش منظر دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ واربرٹن کی انتظامیہ کی جانب سے لذیذ کھانا بھی پیش کیا گیا۔ کھانے کے دوران مختلف سماجی اور تعلیمی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اس دوران بچوں کو چھٹی ہو گئی، بچے کھیل میں مصروف نظر آئے۔ خوبصورت سرسبز لان میں کھیل کا دلکش منظر تھا۔ اس کے بعد دیگر اداروں کے وزٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ خواتین کے لیے قائم دینی ادارے مدرسہ میرات القرآن والحدیث للبنات میں پہنچے۔ مختلف کلاسز کا وزٹ کیا۔ پرنسپل نے ادارے کی کارکردگی، پروگرامز، علمی سرگرمیوں اور آئندہ کے اہداف کے بارے میں بریفنگ دی۔ مدرسۃ البنات کی طالبات کو نصیحت فرمائی۔ واربرٹن میں ہی دارالسلام ٹرسٹ کے ایک پروجیکٹ روشنی ہاسپٹل کا وزٹ کیا۔ ڈاکٹر نے ہاسپٹل کی اب تک کی کارکردگی، عوام الناس کو سہولیات اور غربا و مساکین کے مفت علاج کے حوالے سے معلومات شیئر کی۔ بکھی میں قائم ہاسپٹل اور مسجد کا وزٹ کیا گیا۔ اس کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ مولانا عبد المالک مجاہد کا ایک اہم ترین پروجیکٹ دارالسلام قرآن پرنٹنگ کمپلیکس ہے، جو کہ شاہفاد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا قرآن پاک کی پرنٹنگ کا ادارہ ہے۔ آج علمی شخصیت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ساجد میر یہاں تشریف لائے ہیں۔ مولانا عبد المالک مجاہد نے مہمان مکرم سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا استقبال کیا۔ انہیں دارالسلام قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کے مختلف حصوں کا وزٹ کروایا گیا۔ قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کے مختلف مراحل دکھائے گئے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بات کا اللہ کے شکر اور بڑی خوشی کے ساتھ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ دارالسلام قرآن کمپلیکس اور پرنٹنگ پریس، اس کی آج کی میری وزٹ میرے لیے بہت ہی خوشی کا سبب بنی ہے، اور میں اس عظیم الشان کام کو دیکھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے کہ اللہ نے میرے ایک بھائی اور دوست کو توفیق دی اتنا بڑا کام کرنے کی، اور دل میں مسرت کا ایک احساس بھی بیدار ہوا ہے۔ جہاں تک عبد المالک مجاہد صاحب جن کا یہ سارا آئیڈیا ہے اور جس پر اللہ نے ان کو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائی، ان کی ذات کے ساتھ میرے تعلقات کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں تقریباً 35 برس ہونے کو ہیں کہ ہماری ابتدائی ملاقات اور شناسائی ریاض میں ہوئی۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یہ میرا پہلا وزٹ تھا سعودی عرب کا، ریاض کا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چند سالوں میں یہ تعلقات صحیح معنوں میں ایک برادرانہ تعلقات کی شکل اختیار کر گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک اسی دو طرفہ محبت کی بنیاد پہ یہ چل رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے دیکھا ہے اس طویل عرصے میں،
اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، اور ان میں سر فہرست 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ان کی نیت کی صفائی اور اخلاص جو میں نے محسوس کیا، دین کے لیے تڑپ، آخرت کی کامیابیوں کی تمنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کام جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شاید اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کی ایک بڑی مثبت اور پازیٹیو اور اچھی سوچ اور فکر ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ یہ صلاحیتیں عام طور پہ لوگوں کے اندر نظر نہیں آتی جو میں نے اس عرصے میں ان کے اندر محسوس کی ہیں۔ اس پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوستوں کے لیے، خیر خواہوں کے لیے یہ ساری باتیں بڑی قابل قدر بھی ہیں، قابل مسرت بھی ہیں۔ انہی صلاحیتوں سے کام لے کر اور اللہ کی توفیق سے، اور جیسا کہ یہ کہا کرتے ہیں بعض اکابر اور بزرگوں، مثلاً شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان کی دعاؤں سے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں، جن میں قرآن کریم اور قابل قدر عظیم الشان دوسری دینی کتابوں کی طباعت ہے جو اعلیٰ معیار پر ہوئی، صاف ستھرے انداز میں ہوئی، اور پھر اسے دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ دارالسلام ایک ننھے پودے سے جس طرح ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا، جس کی شاخیں اور جس کے سائے دنیا بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں، دنیا کے بہت سے ممالک میں دیکھے جا سکتے ہیں، وہ بھی وہ کارنامہ ہے جو اللہ کی توفیق سے انہوں نے سر انجام دیا ہے۔ اور انہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس جو ایک بڑی اچھی نیت اور بڑی اچھی سوچ کے ساتھ شروع کیا گیا، اس کا آئیڈیا کنسیو کرنا، اس آئیڈیا کو آہستہ آہستہ عملی شکل دینا، اس میں جو انتظامی، مالی، عملی رکاوٹیں آئیں ان پر اسی اللہ کی توفیق کے ساتھ قابو پانا، اور اسے کامیابی کے بہت قابل قدر اور بہت عظیم الشان مراحل تک پہنچانا، یہ بھی ایک قابل قدر چیز ہے۔ تو غیر معمولی صلاحیتوں سے کام لے کے انہوں نے غیر معمولی کام کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انہیں ان کے لیے اور ان کے سارے متعلقین کے لیے، معاونین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اس بڑے کام کو دیکھ کے ایک ہی لفظ میرے ذہن میں آتا تھا، اور وہ ہے گریٹ اور عظیم۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اور اس کو یہ شکل دینا جو اب یہ حاصل کر چکا ہے، یا اس سلسلے میں مزید ان کی جو کوششیں اور کاوشیں جن کا انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے، وہ یقیناً تعریف سے بالا تر ہے، تحسین سے بالا تر ہے۔ اور اچھی بات، سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہ ساری انویسٹمنٹ، یہ ساری کوشش، یہ ساری سوچ، یہ ساری فکر، یہ قرآن کے لیے بیسیکلی کی گئی ہے۔ دوسری دینی کتابیں بھی چھپتی ہیں، خوبصورتی سے چھپ رہی ہیں، اعلیٰ معیار پر چھپ رہی ہیں، میں نے دیکھا ہے، لیکن بیسک سوچ جو ہے وہ اللہ کی عظیم اور آخری کتاب اس کے حوالے سے ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی ان کی تحسین کی جائے اور جتنی بھی ان کے لیے دعا کی جائے، میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ آج کا دن بلا شبہ میری زندگی کے بڑے اہم ایام اور سنہرے ایام میں سے ایک ہے کہ آج دارالسلام قرآن پرنٹنگ پریس میں
कायद मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने एक एक शोबे को देखा है, हमारी हौसला अफजाई की है, हमें थपकी दी है, हमारे लिए दुआएं की हैं। मैं अपने कायद मोहतरम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे ये बात भी अपने नादरीन को बतानी है कि ये जो तख़य्युल, ये जो प्रोजेक्ट हमारा बना, ये जो आइडिया आया, हर चंद के इसके पीछे कम से कम 10 साल 12 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन इसमें कायद मोहतरम का भी हिस्सा है, प्रैक्टिकल हिस्सा है। तो मैं इसके लिए इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने वो चीज़ जो कि आज से हमने एक मुद्दत पहले ख्वाब देखा था। अजीज़, बात यह है कि मैं बाद ऐसी शख्सियात हैं जिनके कारनामों से आदमी बड़ा मुतासर होता है। वो एक अजीम शख्सियत सऊदी अरब के साबका बादशाह मलक फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, उनका एक बहुत बड़ा अजीम कारनामा है जो उन्होंने कुरान पाक की तबात के हवाले से सरअंजाम दिया। मदीना शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा, दुनिया के बड़े प्रिंटिंग प्रेसों में से एक प्रेस लगाया जाता है जो 1 किलोमीटर रकबे के ऊपर फैला हुआ है। मुझे इस प्रिंटिंग प्रेस को देखने पर का बहुत दफ़ा इत्तफाक हुआ मुजम्मा मलक फ़हद। इसका मकसद ये था कि कुरान पाक सादा और मुख्तलिफ़ ज़मानों के अंदर तराजम शाया करके दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर, दुनिया के यानी कोने कोने में इसको पहुँचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मलक फ़हद रहमहुल्लाह ने इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो खर्च किए और बड़ी खूब बेहतरीन, सबसे उस ज़माने में जो मशीनरी मिल सकती थी वो मशीनरी हासिल की गई। बड़ा खूबसूरत कुरान पाक, आप जिस वक़्त कभी हरमैन शरीफैन जाएँ तो हरमैन शरीफैन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान पाक जितने भी पढ़े हुए हैं सब के सब ये मुजम्मा मलक फ़हद वहाँ से छपे हुए हैं। मैं एक दफ़ा चाइना गया तो मुझे वहाँ पर एक मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ने का इत्तफ़ाक हुआ, उनके मसूलीन से रब्ता हुआ, मुलाकातें हुई, जानते थे वो मुझे, मैंने उनके साथ तारफ़ किया। तो जुमे के बाद हम बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि चाइनीज़ ज़बान के अंदर कुरान पाक, ये पुरानी बात है, खासी पुरानी बात है, तो कम से कम को 15-18 साल हो गए हैं। तो वो मेरे सामने कुरान पाक का नुस्खा लेके आए और अजीज़ों, ये नुस्खा जो था ये मुजम्मा मलक फ़हद से छपा हुआ था। मैंने जब देखा तो मुझे हकीकत में मलक फ़हद रहमहुल्लाह के ऊपर बड़ा रश्क आया। मैंने कहा अजीम इंसान है, वो कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपना बाक़ियात सालिहात छोड़ गए हैं। वहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ज़हन में एक शमा रोशन हुई। मैंने कहा दुनिया के अंदर बड़े बड़े उमरा पैदा हुए हैं, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े माली एतबार से शख्सियत पैदा हुई हैं, लेकिन वो कारनामा जो मलक फ़हद रहमहुल्लाह ने अंजाम दिया वो शायद ही। तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक मेरे दिल में एक ख़्याल तस्वर पैदा हुआ और फिर उसके बाद अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए हमारे बहुत सारे मामरीन को, मेरे दोस्तों को, जिनके साथ मैंने इस आइडिया को शेयर किया और उन्होंने कहा कि हमें ये काम करना चाहिए। और इन वो शख्सियात जिनके साथ मैंने इस आइडिया को शेयर किया उसमें कायद मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब भी, हाफ़िज़हुल्लाह, वो भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग। तो अल्लाह का नाम लेकर हमने इस काम का आगाज़ किया। आज तकरीबन 8 साल हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मकासद में एक ही बड़ा मकसद है, वो ये है कि अल्लाह ताला के कलाम और उससे रिलेटेड तफासीर हैं या दीनी किताबें हैं उनको हम शाया करें और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है ये जारी सारी है। हमारे जो कुरान पाक का एक हिस्सा जो है वो हमने बहरहाल वक्फ़ भी किया हुआ है, वो अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत सारी मदारस के अंदर, मसाजिद के अंदर, जेलों के अंदर, मुख्तलिफ़ जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके अंदर हम भिजवाते हैं। इसी तरह जो नीडी पर्सन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हदिया करते हैं।